12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख फौजी बगावत हुई। ग्राउंड की गड़बड़ का तो हमें उस वक्त एहसास हुआ जब उन्होंने कहा कि कराची बंद है। इस फ्लाइट के दौरान क्या हुआ? क्योंकि मैं फ्लाइट इंजीनियर था, परवेज मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए, ऑल एयरफील्ड्स इन पाकिस्तान आर क्लोज्ड फॉर यू। तू अजीब पागल आदमी है, तुझे पता ही था हमारा फ्यूल कम है। क्या ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं था तैयारे को आप शटल कॉक बना दें? कोई नलायकों का टोला है जिसके पाले हम पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्तियाज़ गुल यूट्यूब आप देख रहे हैं और कबल इसके कि हम आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमारा आपका यह सिलसिला यूं ही जुड़ा रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की, एविएशन की तारीख़ का शायद एक स्याह तरीन वाक़या था। वो 12 अक्टूबर 1999। ये कहानी है फ़्लाइट PK-808 की। वो फ़्लाइट जो कोलंबो से उस वक्त के फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ और 197 दूसरे अफराद को वापस लेके पाकिस्तान आ रही थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ किया और उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। कश्मीरी ख़बरों का बुलेटिन चल रहा था PTV पे और मुझे उसमें एक झलक सी दिखाई दी कि नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बैच लगा रहे थे फ़ौज के सरबराह के तौर पे। कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हुआ। 6 बजे के करीब हमें पता चला कि मामला कुछ गड़बड़ है और ये वो वक्त था जब फ़्लाइट PK-808 को कराची से नवाबशाह भेजा गया था। नवाबशाह का एयरपोर्ट भी बंद था और वहाँ से उनको बिलाखिर कराची वापस लैंड करने की इजाज़त मिली। इस फ्लाइट के दौरान क्या हुआ? एक तो कैप्टन सरवत हुसैन थे, फिर उनके साथ को पायलट थे आमिर रशीद मलिक साहब। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आमिर रशीद मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वो राज़ी हुए उस सस्पेंस भरे 2-3 घंटों की कहानी सुनाने के लिए जो उन पे गुजरी 12 अक्टूबर को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कॉकपिट में आए, या उससे पहले आप लोगों को कब एहसास हुआ कि ज़मीन पर यानी एयरपोर्ट्स पर मामलात कुछ गड़बड़ हैं? ग्राउंड की गड़बड़ का तो हमें उस वक्त एहसास हुआ जब उन्होंने कहा कि कराची बंद है। इट वॉज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मली तो आप बस कहते हैं कराची में आ जाएं, यहाँ पर लैंड कर जाएं। उस पे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कराची बंद है और हमने कहा कि हम नवाबशाह जाना चाहते हैं और नवाबशाह भी उन्होंने कहा कि बंद है, इट बिकेम लिटिल बिट ट्रिकी। लेकिन इट इज़ समथिंग विच इज़ डेफिनेटली रेयर, इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इससे हमें थोड़ी सी परेशानी डेफिनेटली लाहक थी। ये क्या बात हुई भी, क्यों आपने बंद कर दिया? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि आप जब चलते हो एक जगह से फ्रॉम प्लेस A to B तो आप C का फ्यूल लेके चलते हो। अब C को भी अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी डेफिनेटली होगी कि अब क्या करें। तो वो सिचुएशन थी और उस एबनॉर्मैलिटी को भांप के परवेज़ मुशर्रफ साहब को, एक जो हमारे पास बैठा हुआ था बंदा, एक कैप्टन था उनका, वन ऑफ द पीपल हु वर विद हिम, उसने कहा कि जी आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले आए अंदर, और वो भी आ गए। द कन्वर्सेशन बिकेम बिट मोर एबनॉर्मल बिकॉज वी देन डिसाइडेड के मुल्तान या फैसलाबाद चले जाते हैं जहाँ पे कि एयरबस A300 जहाज लैंड कर सकता है। तो जब हमने उसका कहा तो उन्होंने कहा कि ऑल एयरफील्ड्स इन पाकिस्तान आर क्लोज्ड फॉर यू। फिर हमें परेशानी थी कि अब क्या किया जाए। देयर वाज नो अदर प्लेस एक्सेप्ट इन ईरान। मशहद की फील्ड है जो कि हमारे रेंज में बमुश्किल आती थी, लेकिन मशहद रात को बंद हो जाती है और सनसेट हो रहा था। तो हमने कहा कि पहले उसको खुलवाएं। उसके लिए हमारी अभी बात हुई नहीं थी नीचे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं फ़्लाइट इंजीनियर था और मेरा काम जो है वो कोऑर्डिनेट करना होता है बिटवीन दी PIA एजेंसीज़, तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए कि इन पे आप उन्हें कहें कि आपको ये नंबर मिलाएं और हमें बताएं। तो मैं उनको कहा कंपनी को कि ये नंबर आप मिला के हमें दें। तो वो कहें जी कि स्टैंड बाय, विच इज़ नॉट वेरी एबनॉर्मल बिकॉज दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट। और फ़ोन पैच का जो सिस्टम है वो है तो सही, इट वर्क्स वेरी वेल, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन नंबर कोई मिला के नहीं दिया। तो जब आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि इस जहाज़ के लिए जो आप उड़ा रहे थे तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, तो आपने तैयारे को होल्ड में डाल दिया। अब आम लोगों को मालूम नहीं है कि होल्ड क्या होता है, होल्ड में कब डालते हैं जहाज़ को, क्या होता है, और उस वक्त तैयारे में तेल कितना रह गया था। होल्ड में ये है कि जब हमने कहा कि हम दोनों जगह नहीं जा सकते तो जहाज़ तो चलता रहता है ना, जहाज़ खड़ा तो नहीं होता और काफ़ी स्पीड से चल रहा होता है। तो उस पॉइंट पे जहाज़ होल्ड इस तरह करता है कि उस पॉइंट पे आता है और फिर उससे आगे निकल जाता है और फिर मुड़ के वापस उसी पॉइंट पे आता है और फिर तो वो रेस ट्रैक पैटर्न सा बन जाता है। उस पैटर्न में आप
ہولڈ کرتے رہتے ہیں, یعنی یو آر ناٹ موونگ اینی ویئر, but within that racetrack pattern you can continue to hold on that spot for a very long time without moving in any direction. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فیول کم ہو, یہ ایک منوور ہے جو کہ ایویشن میں بہت عام یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ کوئی جہاز ایسا نہیں جو کہ وہیں کھڑا ہو جائے. تو اب بلکہ ہے ایسے کیونکہ سارے جہاز ہولڈ کرتے ہیں تو ہیلی کاپٹر کو بھی ہولڈ ہی کرایا جاتا ہے, یعنی وہ بھی. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کلائم کریں, یعنی بلندی پہ چلے جائیں, 10,000 سے 25,000 فٹ کی بلندی پہ چلے جائیں, تو جب ایئر ٹریفک کنٹرولر نے آپ کو یہ بتایا تو کیا انہیں نہیں معلوم تھا, آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ اس وقت تو طیارے میں فیول یعنی ایندھن ہی بہت کم رہ گیا ہے؟ جب ہم ہولڈ کر رہے تھے نا تو وہاں پہ ہمیں ATC کی طرح ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ آپ کلائم کر جائیں ٹو 20,000 فیٹ. میں اور کیپٹن کیونکہ ہم بحث کر رہے تھے کہاں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, پرویز مشرف صاحب بھی اپنا بتا رہے تھے, ان پٹ دے رہے تھے. آواز تو آئی ہمیں ہمارے ہیڈ سیٹ پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کلائم کر جائیں, بٹ وی تھاٹ کہ وہ فرسٹ آفیسر کہے گا کہ نہیں یار ہم کلائم نہیں کریں. وہ اس نے فوراً ہی ایک لیور ہوتا ہے اس کو دبایا اور وہ پار ایک دم بڑی اور ساتھ ہی جہاز کو کلائم کرانا شروع کر دیا. تو وہ بائی دا ٹائم وی ریئیکٹڈ ٹو دیٹ aircraft had already climbed about 8,000 feet. 12,000 feet climb کرنا تھا. تو ہم نے کہا کہ یار یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. ایکچولی ہی ڈیڈ اٹ وداؤٹ تھنکنگ. اس میں یہ ہوا کہ ہولڈ میں ہم کلائم کر گئے. اگر ہمیں فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ آپ ملتان چلے جائیں تو ہم ملتان کی طرف جاتے ہوئے کلائم کرتے, تو اس میں ہم ہاریزونٹل ڈسٹینس بھی کور کر لیتے اور ورٹیکل بھی کور کر لیتے. اب ہم نے ورٹیکل تو کور کر لیا لیکن ہاریزونٹل کیا ہی نہیں, وہیں پہ کھڑے کھڑے چڑھ گئے. اگر ایسا ہوا تو کیا یہ کوئی منصوبہ تھا کہ فرسٹ آفیسر نے خود ہی فیصلہ کر کے اور جہاز کو کلائم پوزیشن میں ڈال دیا؟ ایکچولی ATC والے جو ہیں نا ان سے تو آپ اس قسم کی حرکت ایکسپیکٹ کر سکتے, وہ مطلب دے ڈونٹ نو کہ کاکپٹ میں کیا ہو رہا ہے, کہ فیول کم ہے یا زیادہ ہے کچھ ہے. لیکن وہ فرسٹ آفیسر اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یار ہمارا فیول پہلے ہی کم ہے, تو ہم نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کریں کہاں جانا ہے تو پھر اس ڈائریکشن میں ہم چڑھیں. لیکن وی آر آل ٹیونڈ ٹو اوبیئنگ دا ایئر ٹریفک کنٹرولر, سو یو کانٹ ریئلی بلیم ہیم آلسو. وہ مطلب اس کو اگر ایئر ٹریفک کنٹرولر کہہ دے کہ آپ کلائم کریں تو وہ وداؤٹ کوشچن کلائم کرنا شروع کر دے. یہ تو ایک ایکسٹریم چیز ہے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لحاظ سے ہی میڈ این ایرر, but it was not, from our point of view it seemed like a blunder. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عامر صاحب کہ پھر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ ایک میجر جنرل کو کنٹرول ٹاور میں آ کے بتانا پڑا آپ لوگوں کو کہ اب آپ کراچی واپس لینڈ کر سکتے ہیں؟ جنرل عثمانی اور میجر جنرل اور کچھ اور جو جرنیل تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جہاز آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ٹائم تو ہو گیا ہے, جہاز ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ تو کسی نے انہیں بتایا کہ وہ تو جہاز تو وہاں ہولڈ کر رہا ہے, ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو ہولڈ کیا. تو پھر انہوں نے میجر جنرل صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ٹاور سے جہاز سے کانٹیکٹ کریں اور اس کو کہیں کہ آئے یہاں. تو پھر وہ 3-4 بندے لے کے وہاں گئے اور انہوں نے ٹاور کو کہا کہ بھائی یہ تم جہاز کے ساتھ میری بات کرو. اب ایکچولی تھوڑا سا فرق ہے. ٹاور جو ہے نا, ٹاور ہوتا ہے جہاں پہ ایئرپورٹ ہے. ایئرپورٹ کے اندر ایک ٹاور ہوتا ہے جو کہ جہاز جب فائنل اپروچ پہ آ جاتا ہے یا لینڈنگ کے قریب ہوتا ہے تو ٹاور ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرولر آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرولر کو جہاز نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پہ انسٹرومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے بیسس پہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اور جو ٹاور ہے وہاں تو ایکچولی آپ کو نظر آتا ہے جہاز لینڈ کرتا ہوا یا ایئرپورٹ پہ ٹیکسی کرتا ہوا. یہ ٹاور پہ چلے گئے تھے. انہوں نے پھر ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کہا کہ تم PK 808 کو کہو کہ ہماری فریکوینسی پہ آئے. تو وہ جب ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا تو اس وقت وہ میجر جنرل صاحب بولے آگے سے PK 808 کم ٹو کراچی اینڈ لینڈ ہیئر. سو دس ٹوک اس بائی سرپرائز کہ یار یہ کون ہے, دس از ناٹ دا وے دی ایئر ٹریفک کنٹرولر اسپیکس. پھر ہمیں پرویز مشرف اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر ندیم تاج تھے جو کہ بعد میں DGISI بنے اور لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے. انہوں نے آواز پہچان لی, انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے, تو آپ لوگ اس کو ٹیک ہم سیریسلی. بٹ وی were not very happy with him. سو ہم نے کہا کہ سر ہمیں پراپر انسٹرکشن دیجیے. پھر ایئر ٹریفک کنٹرول والا آیا آن لائن اور اس نے کہا کہ PK 808 you come down and Karachi is clear for you. جب ہم کلائم کر گئے اور ہمارا فیول کم ہو گیا بہت, تو اس وقت DFO ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز came on line and he talked to me on the company channel. کمپنی چینل ایک ہماری ہوتی ہے جو کہ ATC نہیں اس کو سن سکتا. اس پہ آگے اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ مسقط کیوں نہیں جاتے؟
میں نے کہا سر ہمارے پاس فیول نہیں ہے, وی کانٹ گو ٹو مسکت, وی کانٹ میک اٹ. اور کیونکہ فیول کی کیلکولیشن میرا کام ہے تو اس نے مجھ سے ظاہر ہے کانٹیکٹ کیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کے پاس کتنا فیول ہے, سو آئی ٹولڈ ہم کہ میرے پاس اتنا فیول ہے. تو اس نے کہا کہ آپ پھر مجھے بات کروائیں اس سے کیپٹن سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کیپٹن کو کہا کہ ٹاک ٹو دا ڈی ایف او, ہی از آن لائن. کیپٹن نے جب ڈی ایف او سے بات کی اس نے کہا کہ فیول تمہارے پاس نہیں ہے, مجھے پتہ لگ گیا, چنانچہ تم نواب شاہ چلے جاؤ. دس از واٹ وی وانٹیڈ, کیونکہ ہمارے پاس نواب شاہ کا فیول تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی لیٹس ٹرن اینڈ گو ٹو نواب شاہ. سو وی میڈ اے رائٹ ٹرن. نواب شاہ کے لیے رائٹ ٹرن ہوتا ہے, کراچی میں لیفٹ پہ تھا. So we made a right turn and he said that follow Radial Flana and go to Nawab Shah. So we made a right turn, we were going towards that when we were told to switch to tower, which is also abnormal because جب آپ کراچی جا ہی نہیں رہے تو ٹاور سے کیوں بات کریں. بہرحال ہم نے ٹاور کو سوئچ اوور کیا. پھر یہ انسیڈنٹ ہوا, وہ میجر جنرل صاحب آئے, انہوں نے بات کی. اچھا یہ بتائیے کہ جب پرویز مشرف صاحب یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنہیں ان کے پیٹھ پیچھے ریٹائر کر دیا گیا تھا, وہ جب آپ کے پاس کاکپٹ میں آئے اور آپ نے انہیں بتایا کہ گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے, تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ پرویز مشرف صاحب کو یہ تھا کہ کراچی وڈ بی بیٹر دین نواب شاہ. تو انہوں نے کچھ اس بارے میں ریمارک پاس کیا. اس پہ کیپٹن نے دوبارہ جہاز کو تھوڑا سا لیفٹ کو موڑا. تو وہ اے ٹی سی والے کے پاس ہمارا جو ریڈار ہے اس پہ جہاز کی ڈائریکشن بڑا کلیئرلی آ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جہاز لیفٹ کو موڑا ہے تو اس نے کہا کہ پی کے 808 وائی آر یو میکنگ ٹرن. تو اس نے کہا کہ وی آر اسیسنگ آر سچویشن بیکاز اسیس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, کراچی جانا یا لاہور آنا. اینڈ آفٹر دیٹ جنرل پرویز مشرف آسکڈ ٹو ٹاک ٹو دا میجر جنرل وچ وی ڈیڈ. ہم نے ان کی بات کروائی میجر جنرل صاحب سے. اچھا یہ بتائیے عامر صاحب کہ عام پاکستانی ابھی تک تذبذب میں ہے, ابھی تک پریشان ہے یہ گتھی سلجھانے, جو بھی غیر سیاسی لوگ ہیں, کہ آخر یہ سارا کچھ ہو کیوں گیا. 200 سے زائد لوگ ہیں پرواز میں سوار ہیں اور اس طیارے کو لینڈنگ کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے. آخر یہ کس نے کیا, اور یہ تھا کہ آپ کی نظر میں کیوں کیا گیا؟ ہمارے لیے بہت پریشان کن تھی ایز کرو سٹنگ ان دی ایئر کرافٹ, کیونکہ ہمارے پاس تو وہی انفارمیشن تھی نا جو گراؤنڈ دے رہا ہے اور جو ہمارے پاس نارملی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا فیول ہے نہیں کہ ہم کہیں اور جا سکیں, کوئی ایسی ریکگنائز فیلڈ جہاں کہ ہمیں جانے کی عادت ہے, یعنی مسقط جانے کی یا دبئی جانے کی, کوئی آلٹرنیٹ ہمارا جو ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو آلٹرنیٹ ہمارے لیے ہیں وہ سارے بند کر دیے گئے. چنانچہ یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن تھی, اور ہم اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ ظاہر ہے آپ انہیں بتائی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہو. ہم ایز پائلٹس وی آر سپوز ٹو ریکویسٹ دیم ایز کرو. تو وی ریکویسٹڈ دیم کہ بھئی ہمیں کوئی جگہ دو, ہمارے پاس تو ابھی جگہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر الٹیمیٹلی کہہ دیا کہ آپ نواب شاہ چلے جائیں. لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم کراچی آنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ کراچی آ جائیں. پی آئی اے کے چیئرمین اس وقت شاہد خاقان عباسی تھے. وہ کنٹرول روم میں کیا کر رہے تھے؟ ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اور یہ تمام لوگ مل ملا کے آخر کیوں اس فلائٹ کو وہ مانیٹر کر رہے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. یہ ہمیں نہیں معلوم تھا نا اس وقت تک, تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں یہ حرکت ہو رہی ہے. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف اے ٹی سی والا ہے. اے ٹی سی والا از ناٹ کوالیفائڈ ٹو کلوز آل دی ایئرپورٹس. وہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اونلی کین ڈو اٹ. اینڈ اے ٹی سی والا جو ہے وہ ہی نیور سیز things to you like, you know, this airfield is closed, all in Pakistan are closed for you, flana. Unless he is being prompted by someone. But یہ ہمیں خیال نہیں تھا آ رہا کہ somebody is prompting him. We were saying that, you know, they've closed it for us, so what do we do? So we were alarmed. Had we known that the DFO and the DGCA and the chairman are sitting in the ops room, we would not be so scared. کیونکہ پھر تو یہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے جس کو کہ سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ سنی سنائی ہیں میرے لیے, میرے پوائنٹ آف ویو سے. مجھے یہ چیز تو مجھے اے ٹی سی والے نے خود بتائی کہ جی ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ لوگ کہیں جا ہی نہیں رہے, تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یار کلائم ٹو 250, تو آپ چڑھ گئے. تو میں نے کہا یار تو عجیب پاگل آدمی ہے, تجھے پتہ نہیں تھا ہمارا فیول کم ہے. کہتا ہے جی مجھے کیا پتہ تھا آپ کا فیول کم ہے, آپ تو بتا ہی نہیں تھے. آپ یہ کہہ رہے تھے ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہم فلانی جگہ جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا پھر جاؤ. آپ کا اپنی نظر میں کیا یہ تمام لوگ کسی پلاٹ کا, کسی سازش کا حصہ بن گئے تھے؟ آخر کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا, اتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا؟ میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ سازش ہے, مگر میرے ذہن میں یہ ضرور آیا کہ کوئی نلائکوں کا ٹولہ ہے جس کے پالے ہم پڑ گئے.
یہ ہو بھی سکتا ہے, مطلب بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں ATC والے سے بھی اور کئی دفعہ کرو سے بھی, ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے, پتہ لگتا ہے یار کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایسے ہی ہو گیا. کم از کم میرے ذہن میں یہ تھا کہ 3-4 idiots have got together and they are causing this. تو لیکن اٹ واز این الارمنگ سچویشن نو ڈاؤٹ, اینڈ وی تھاٹ دیٹ اگر ہم نے اپنے آپ کو امپوز کیا تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. ہم امپوز اس لیے نہیں کر رہے کہ اٹ از ناٹ پراپر فار دی کرو ٹو امپوز دیم سیلوز آن دی ATC. ATC از دی گورنمنٹ اینڈ دے ٹیل اس واٹ ٹو ڈو. وی ڈونٹ ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو, وی جسٹ ٹیل دیم دیٹ دس از واٹ وی کین ڈو اینڈ دے ول دین پرووائڈ اس دی مٹیریل ٹو ڈو اٹ. اچھا, لیکن آپ کی باتوں سے تو عامر صاحب یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا وہ غلط کیا, اس لیے کہ یہاں پہ 198 مسافر اور باقی دوسرے جو کریو ممبر تھا ان تمام کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا گیا تھا. اور کیا یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا کہ طیارے کو آپ شٹل کاک بنا دیں؟ دیکھیں 200 لوگوں کی زندگی داؤ پہ اس وقت لگتی اگر ATC والے خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ نالجیبل نہیں ہوتے. جب ہم پاکستان کی حدود میں آئے تو ATC والے نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی انڈیورنس کیا ہے. یہ کوئی بہت ایب نارمل بات نہیں ہے, کئی دفعہ پوچھ لیتے ہیں وہ, لیکن جو انڈیورنس ہے نا وہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل تیل کتنا ہے, یعنی آپ کا جو فیول ہے وہ آپ کو کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے. مور دین 2 hours, یعنی 2 hours and 10 minutes. ہمارا جو جہاز ہے وہ 6 ٹن فیول کھاتا ہے گھنٹے میں, تو اس کو آپ 6 سے ڈیوائڈ کر دیں. اگر آپ کے پاس 12 ٹن ہے تو 6 سے ڈیوائڈ کریں 2 گھنٹے, 15 ٹن ہے تو 2.5 گھنٹے انڈیورنس ہے. میرے پاس تو ایکوریٹ گیجز لگے ہوتے ہیں. ایک سینٹرڈ ہمارا جو پینل ہے اس پہ بھی ایک گیج لگا ہوتا ہے, اس میں ایئر بس میں ٹوٹل فیول آ رہا ہوتا ہے کتنا ہے. وہ ٹوٹلائزر تھوڑی سی غلطی کر رہا تھا بیکاز ہمارے ہاں جو سینٹر ٹینک تھا اس میں فیول آ رہا تھا جو کہ نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ریڈنگ دے رہا تھا. تو کیپٹن نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, میں نے بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا, لیکن اس نے کہا کہ ہمارے پاس 2 گھنٹے سے اوپر کی انڈیورنس, 2.25 گھنٹے کی انڈیورنس ہے. جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ واقعی ریڈنگ زیادہ آ رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ او یار یہ تو کیا کہہ رہا ہے, ہمارے پاس تو دراصل 50 منٹ کی انڈیورنس ہے. اس نے پوچھا کہ اس نے ہمیں کلیئرنس کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ PK-808 you are cleared to enter Pakistan airspace, you are cleared to descend to 15,000 feet, report such and such point, یہ وہ, and give us your endurance. تو کیپٹن نے جب ریڈ بیک کیا تو اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ یار ہمارے پاس 50 منٹ کی انڈیورنس ہے, 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے یا 2.25 گھنٹے کی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کہنے کو ہو اچھا, تو اب وہ اگر یہ کہے کہ 2.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے سے ایک دم 50 منٹ پہ آ جائے تو بڑی بےزتی کی بات ہے کہ یار یہ کپتان کیسا ہے جو اس کو ایسی غلطی کر دی. بٹ اٹس اے نارمل تھنگ, دس مسٹیک کین ہیپن اینڈ دس سچویشن از ناٹ ویری ایب نارمل. So he said that, okay, we are, Roger, confirm that we are cleared to enter Pakistan airspace and descend to such and such al-Flana Yevo, and correction to my last transmission, our endurance is 1 hour and 10 minutes or something. وہ کافی کم ہوگی, 1 گھنٹہ کم کر دی اس نے, لیکن پھر بھی 1 hour and 10 minutes means کہ ہم مسقط شاید جا سکیں. تو وہ پھر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ وہ اسٹیٹمنٹ, مطلب یہ بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا ATC والوں نے کہ جو آپ وہ جو تھا نا جو آپ نے یہ بات کی اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تیل تو ہے, جاتے کیوں نہیں. جب تک ہم نے لینڈ کیا اس وقت تک تو ہمیں مطلب اٹ واز, یعنی جب اس نے ہمیں کراچی کلیئر کر دیا تو ہمارا ریلیف تھی. اس کے بعد اٹ واز انجوائبل ٹو سی دیٹ کمانڈوز چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آ گئے تو اور ہمیں وہ لے گئے پرانے ٹرمینل جہاں پہ کہ وہ جنرل عثمانی نیچے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت تک تو ہمیں سارا کلیئر ہو گیا نا. جب جنرل پرویز مشرف نے وہ میجر جنرل سے بات کی, شاید طارق ان کا نام تھا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ہی از آلسو پاسڈ ہوئے. انہوں نے وہاں پہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اور وہ پرویز مشرف صاحب, ان کی وائف اور ان کا سامان وہاں اتر گیا اور پھر باقی جہاز کو وہ ٹو کر کے لے گئے دوسرے ٹرمینل پہ جو نیا والا تھا, اور وہاں پہ باقی پیسنجر اور ہم لوگ بھی اتر گئے. دس از دا سیکوینس آفٹر لینڈنگ. واٹ ہیپنڈ واز ناٹ نارمل بیکاز ظاہر ہے ہم تو جاتے ہیں اور وہ ٹرمینل پہ کھڑا کرتے ہیں جہاز اور لوگ اتر جاتے ہیں, لیکن وہ ہمیں لے گئے پرانے ٹرمینل پہ, وہاں جنرل عثمانی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, یعنی ٹو گریٹ پرویز مشرف. تو وہ دیٹ بٹ واز ان یوزول, بٹ ادروائز لینڈنگ کے بعد کوئی خاص ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ کہ میں کوئی بات کروں. بہت بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. بلا شبہ 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک دن ہم کہہ سکتے ہیں 2 لحاظ سے.
ایک تو یہ کہ اس دن فوجی بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار آئے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا، جس طرح وہ طیارہ جس کو آپ بھی اڑا رہے تھے ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ بھیجنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے تمام ایئرپورٹس بند کر دیے گئے، وہ بلا شبہ ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں بھولے گا جو اس تمام سچویشن میں سے گزر رہے تھے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بطور چیئرمین شاہد خاقان عباسی کا کیا کام تھا اس فلائٹ کو مانیٹر کرنے کا، اور پھر ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اس وقت امین اللہ چودھری تھے اور وہ بھی براہ راست اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی کہ وزیر اعظم کے کہنے پہ انہوں نے تمام ایئرپورٹ بند کیے۔ یہ ان کی کتاب میں، کورٹ میں بھی یعنی عدالت میں جب مقدمہ چلا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ وزیر اعظم کا حکم ماننے کے پابند تھے۔ اب وہ کس حد تک یہ درست انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وزیر اعظم کا اس قسم کا کوئی بھی حکم کسی کے لیے بھی ماننا شاید مناسب نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے جس میں 220 کے قریب جانیں انوالوڈ ہوں، تو یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن امین اللہ چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم کا حکم ماننے کے پابند تھے۔ اب کون سچ کہہ رہا ہے، کتنا سچ کہہ رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں۔